वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जुमतुल विदा। तो इस्लाम में जुमे के दिन को बड़ी फजीलत हासिल है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को जुमतुल विदा कहा जाता है। ये दिन मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि इसके साथ ही रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की रुखसती करीब आ जाती है और दरअसल ये रहमत बरकत मग़फ़िरत के महीने को अलविदा कहने का दिन होता है। तो रमज़ान के पूरे महीने में हम सब रोज़े रखते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सदका खैरात और ज़कात देना, ये जो कुछ भी हम अच्छे काम करते हैं। तो ये अब आखिरी जुमा हमारा जो है ना वो एक ख़ुद एहतसाबी का अमल के लिए होता है कि हमने इस पूरे महीने जो काम किए हैं, जो भी इबादत की हैं, उसका आखिर क्या निचोड़ है, क्या हम इससे मुतमईन हैं। तो ये हमारे दिल में ख़ुद ही बता देता है कि हाँ ये जो है ना बहुत अच्छा आपने रमज़ान गुजारा है या फिर ये रमज़ान कैसा था आपके लिए। बिल्कुल, आपने ये आज सुनने को भी मिलेगा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, बड़ा खूबसूरत था तू मेहमान। तो ये जो मेहमान है वो हमसे रुखसत होता दिखाई दे रहा है और बड़ी तेज़ी से रुखसत हो गया। मैंने आपको कहा था इस पूरे महीने के आगाज़ के अंदर, जब पहला रोज़ा था और हम मॉर्निंग शो के अंदर बैठे हुए थे, और मैंने कहा था कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अय्याम मादूदात, गिनती के दिन है ये। और मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जो मैं आपको बताऊं, आज आप उस चीज़ को नोट कीजिएगा कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सहरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा रोज़ा, और फिर जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं फिर आप एक वक्त आता है कि उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। अब हम ये बैठकर नहीं सोच रहे हैं कि 21वां रोज़ा, 22वां रोज़ा या 23वां रोज़ा। अब हम ये कह रहे हैं कि या तो 29 होते हैं तो 7 रोज़े रह गए हैं, और अगर 6 रह गए हैं, और अगर 23 होते हैं तो 7 रह गए। 6 और 7 की गिनती चल रही है और वो गिनती अब 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 पर आ जाएगी। अब ये जो आखिरी हफ्ता है और चंद दिन जो रह गए हैं, इस जुमे की मुनासबत से जो इबादत यहाँ पर आज मनक़ूल हैं, जो इबादत यहाँ पर मक़सूद हैं, उसका तज़किरा करेंगे। और साथ साथ इस जुमे को हम ये देखते हैं कि फ़ितरात भी जो है वो वाज़ेह हो जाते हैं, रेट आ जाते हैं, क़ीमत बताई चली जाती है, फिर फ़ितरे भी अदा किए जा रहे होते हैं। और फिर इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और मुफ्ती साहब से भी डिस्कस करूँगा कि शब क़द्र की जो निशानियाँ बताई जाती हैं, अगर वो अलामात व निशानियाँ मालूम हो जाएँ तो आगे के लिए, अगली ताक़रातों के लिए क्या अहकामात हैं। मुफ्ती मुज़म्मिल अबरार साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार कि आपने वो कहते हैं ना कि तसलसल के साथ, क्योंकि जुमे का दिन होता है, बड़ा बिज़ी स्केजुअल होता है, उठना, गुस्ल करना, कपड़े प्रेस करना, फिर इज्तिमात होते हैं, फिर नमाज और फिर सारी चीज़ें। लेकिन आपने जिस जमा मर्दी के साथ, जिस बहादुरी के, शुजात के साथ और जिस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हर जुमे को इस मॉर्निंग स्पॉट का हिस्सा बने हैं और आवाम को हर टॉपिक के ऊपर गाए बगाए आगाह किया है, तो पूरी कौम शायद इस पर भी आपको खराज तहसीन पेश करती है और मैं दिली तौर पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, गुफ्तगू करने को एक दूसरे के लिए इस्लाह का और एक दूसरे के लिए भलाई का जरिया बनाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें मौका दिया ताकि हम दीन इस्लाम की जो बात को जो है ना आगे लोगों तक पहुँचा सकें। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ये आखिरी जुमा है और अलविदा कहने का वक्त आ गया है रमज़ान को, और जितनी भी अब ताक रातें बाकी रह गई हैं उनमें से कितनी नसीब होती हैं, कितनी या तो ताक रात गुजर गई या आने वाली है, ये भी हम इसके बारे में भी श्योर नहीं होते। तो दीन इस्लाम में जुमे की दिन की क्या अहमियत और फजीलत है? जुमा तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, और फिर रमज़ान का क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी मौका अनायत फरमाया है उसको आदमी को चाहिए कि उसको गनीमत समझे। अरबी का एक शायर कहता है कि इन्नमा दुनिया फना लैसा लिद्दुनिया सुबूत, दुनिया जो है ना ये फानी है, ख़त्म होने वाली है, इसने हमेशा नहीं रहना। इन्नमा दुनिया कबहरिन यहतवी समकन व हुत, ये दुनिया जो है ना समंदर की तरह, इसमें मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ भी हैं और छोटी मछलियाँ भी हैं। फ़ग़्तनिम वक़्तक फ़ीहा क़ब्ल मा फ़ीहा यफ़ूत, इसमें अल्लाह ने जो तुम्हें मौका दिया है, जिंदगी दी है, उसके ख़त्म होने से पहले पहले कुछ ना कुछ कर लो ताकि तुम्हें आखिरत में कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ पछतावा ना उसका सामना करना पड़े, बल्कि तुम आगे इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, प्रोटोकॉल के साथ जा सको। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती लोगों का तज़किरा फरमाया है
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. جب جنتی لوگ، جو لوگ دنیا میں محنت کر کے آ رہے ہیں، جنت کے دروازے پر پہنچے ہیں، جنت کے دربان انہیں سلامتی پیش کر رہے ہیں، سلام علیکم طبتم، اور پھر کہتے ہیں کہ اب تم جنت میں ماشاءاللہ سے داخل ہو جاؤ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے گئے ہیں. تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی ساعات کے بارے میں بیان فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو پھر یہ آگے فرمایا کہ ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کہتا ہے غلط کام کو چاہنے والے تو باز آ جا، یا باغی الشر اقصر، بھلائی کی طرف آنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف آنے والے، ثواب کی طرف آنے والے، توبہ استغفار کی طرف آنے والے، تو ذرا جلدی کر لے. تو یہ جو جمعۃ الوداع ہے یا ایک ایک دن ہے ہماری زندگی کا، وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اے غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ بھائی اب نیکی کے کام کی طرف آ جا، توبہ استغفار کی طرف آ جا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، شیطان سے دور ہو کر کے رب رحمان کا بندہ بن جا. تو یہ جمعہ بھی انہی سعادت والی گھڑیوں میں سے ہے. تو اس میں بھی ہمیں، اگر میں نے ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کی اور رمضان کے اتنے سارے یعنی کہ 23 ایام میری زندگی سے گزر گئے جو کہ لمیٹڈ تھے، اب آگے تو بہت زیادہ یعنی کہ لمیٹڈ ہیں، تو اس میں مجھے اللہ رب العالمین کے تقرب کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ذرا یہ بھی بتائیے گا، جمعۃ الوداع کو خاص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعات بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ ذکر و اذکار کی محافل بھی ہوتی ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی جو ہے ذکر اللہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. ذرا کچھ چند چیدہ میں چاہوں گا کہ آپ نکات سامنے رکھیں کہ امت کس طرح سے جو ہے وہ عبادات کے اندر مشغول ہو سکتی ہے، اور کون سے ذکر و اذکار کو جو ہے سب سے زیادہ قبول و منظور سمجھا گیا ہے. وہ ہے نا علی اللسان علی المیزان، کے میزان میں سب سے بھاری ہیں اور جو ہے زبان پہ سب سے ہلکے ہیں. وہ دونوں جو ہے وہ ذکر و اذکار بھی ذرا بتائیے گا اس قوم کو. جی محترم، یہ جو جمعہ کا دن ہے اس میں بہت سارے معاملات ہیں جن کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے. مثلا نہانا بھی عبادت ہے، اچھا کپڑا زیب تن کرنا بھی عبادت ہے، خوشبو لگانا بھی عبادت ہے، مسواک کرنا، صفائی ستھرائی، پہلے مسجد میں جانا، یہ ساری عبادات ہیں. سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اور سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے معاملات، علم کے حصول کے معاملات، اور اللہ رب العالمین پر توکل کے معاملات، اور پھر اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہی حمد و ثنا بیان کی ہے. فرمایا لو کان البحر مدادا، اگر یہ جو سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور جو درخت ہیں وہ قلمیں بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے، لنفدت، تو یہ قلم اور جو ہے نا سمندر کی سیاہیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تو جمعۃ الوداع کا جو یہ موقع ہے اس میں بھی ہمیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے یہ جملہ بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جس سے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اللہ، یہ وہ بابرکت کلمہ ہے جو میزان میں بہت زیادہ بھاری ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن درود و سلام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے جس میں رب تعالیٰ انسان جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے. تو جمعہ کے دن ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر یہ تو عام باتیں ہیں نا، خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ دن اور رات میں اپنے آپ کو اس راہ میں کھپا دے تاکہ کامیاب اور کامران ہو جائے. صحیح.
اچھا مفتی صاحب، آپ نے ابھی بہت ساری اچھی دعائیں بھی بتائیں، کچھ ایسے اعمال بھی بتائے. جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث میں کیا کچھ بیان ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودیوں نے ہفتے کا دن قبول کیا اور عیسائیوں نے سنڈے کو، اتوار کے دن کو اپنے لیے عید کا دن بنایا اور جمعہ رہ گیا تھا، تو مسلمانوں کی یہ عید کا دن ہے جمعہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ عید کا دن ہے. پھر یہود مدینہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اگر ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن کو عید کا دن مناتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بیان دیا، انہیں جواب دیا کہ یہ جس دن نازل ہوئی ہے وہ جمعہ کا دن تھا، اور جس موقع پر نازل ہوئی ہے وہ بیت اللہ تھا، جس جگہ پر نازل ہوئی ہے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن قیامت کا دن بھی ہے. اور مسلمان کا، یہ صرف مسلمان کا امتیاز ہے کہ مسلمان قیامت کے دن رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے. باقی لوگ وہ موت سے بھاگتے ہیں، جبکہ مسلمان جمعہ کے دن سب سے پہلے کاموں میں اس کے بنیادی کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آج میں نے نہانا ہے، سفید کپڑا پہننا ہے، جمعہ کے لیے جانا ہے. یہ رب تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے. تو اس لحاظ سے جمعہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور قیامت کے دن کی تیاری کا دن ہے. تو اس کی ہمیں تیاری کرنی بھی چاہیے. اچھا، بڑی خوبصورتی سے گفتگو جاری ہے. میں ذرا چاہوں گا کہ جمعے کے اوپر تھوڑی سی اور اس کی گفتگو بھی بیان کی جائے. ذرا کچھ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جمعے کے حوالے سے. جمعۃ الوداع ہے اور آج تو یوم القدس بھی ہے، اور جو ہے وہ القدس سے جو اجتماع ہو رہا ہے اور پھر ریلی نکالی جا رہی ہے. یہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جمعۃ الوداع کو فطرہ بھی دینے کی لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، فطرہ دے دیا جائے رمضان کے روزوں کا. ذرا فطرے کی بھی اہمیت، اور جن لوگوں نے بھی نہیں دیا ہے تو ان کو بھی تلقین ہو جائے کہ کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مولود پر جو ہے نا فطرہ ہے. ایون کہ اگر عید کی رات بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کا بھی فطرہ ادا کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے روزہ رکھنے پر، تو فطرے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو ایک روزہ تو مجھے رکھ لینا چاہیے تاکہ فطرہ ادا کیا جائے، یا پھر ایک روزہ رکھ لیا جائے تاکہ میری عید حلال ہو جائے. تو اس کا عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فطرہ جو ہے نا یہ ایسے وقت میں نکالنا چاہیے تاکہ غرباء فقراء تلک ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ پہنچایا جا سکے، وہ ہماری عید میں شامل ہو سکیں. تو آج الحمدللہ یہ 23واں روزہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے یہ پورا مہینہ برکتوں والا بنا دیا ہے. تو اگر میں جلدی نکال کر کے یہ اپنا دوں گا اور ہر کفیل کے ذمہ، سربراہ کے ذمہ، ہر شوہر کے ذمہ، ہر باپ کے ذمہ اس کی اس اولاد کا جو اس کے زیر کفالت ہیں، اولاد کا، بیوی کا، بچوں کا، یہ فطرہ دینا تقریباً 2.5 کلو خوراک جو بھی وہ استعمال کرتے ہیں یا اس کے پیسے، تاکہ وہ آگے پہنچایا جا سکے، یہ سربراہ کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. 2.5 کلو خوراک سے کیا مراد آپ کی؟ مطلب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ اس سال کتنا فطرہ نکالا جانا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تقریباً 120 روپے کلو آٹا چل رہا ہے. جی. اگر کسی علاقے میں 100 روپے چل رہا ہے تو وہاں 100 کے حساب سے ہوگا. کسی میں 80 چل رہا ہے تو وہاں ہر علاقے کے لحاظ سے اسلام نے یہ قدغہ نہیں لگائی کہ فلاں منڈی کا ریٹ لگے گا. بلکہ جس معاشرے میں جن حالات میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، دیہات میں بسر کر رہے ہیں، وہاں یہ چیزیں سستی ہوتی ہیں. شہر میں ہے وہاں دھیرے دھیرے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے. 1 کلو آٹا کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں 2.5 کلو. 2.5 کلو جی 2.5 کلو جی 12 دونوں 24، یعنی کہ یہ تقریباً 300 روپے کے قریب جا کے پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کراچی کے علاقے کراچی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 300 روپے بنتا ہے. دیہاتوں میں ہو سکتا ہے 200 روپے بھی بنتا ہے. اور ہمیں جو فطرہ ہے وہ کسی بھی غریب یا جو زکوٰۃ لیتے ہیں یا صدقات لیتے ہیں ان کو دینا چاہیے. لینے والوں سے تھوڑا احتراز کریں
جو نہیں مانگتے ان تلک پہنچائیں۔ صحیح، ٹھیک، اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی سفید پوش عزت لوگوں کو کرتا ہے۔ ڈھونڈنا شروع کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوال کرتے رہتے ہیں ہاتھ پھیلا کر کے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تو ہمارے لیے کوئی رستہ بنا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھی دیکھیں، اپنے علاقے میں بھی دیکھیں، ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ ایک سوسائٹی اور مضبوط معاشرہ اسلام کا بنا ہی اس لیے ہے کہ یہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہاں ضرورت مندوں کو فطرہ ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ منگتوں کی بجائے مفتی صاحب، آپ وہ والے بنیں جو جا کر کے ضرورت پوری کریں۔ جی مفتی صاحب، میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے خود اس طرف گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، سفید پوش لفظ استعمال کر لیا ہے اور قرآن کا تذکرہ بھی کر دیا، حوالہ دے دیا۔ قرآن میں ہی ایک حوالہ دیا گیا ہے، سفید پوش لوگوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ان کے چہروں کو تم دیکھ کر جو ہے وہ سمجھ جاؤ گے، ان کے لباس جو ہے وہ صاف ستھرے سادہ لباس ہوتے ہیں۔ ذرا میں چاہوں گا کہ اس آیت کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ اگر تو اس وقت ہے معاملہ تو اس کو بھی بیان کیا جائے اور سفید پوش لوگوں کی نشانی بتائی جائے جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق، مال اور دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ تو رشتہ داری کو جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد، پھپھو زاد، تایا زاد، پھر اپنے ننیال کی طرف، اپنے ددیال کی طرف، اپنی سوسائٹی اڑوس پڑوس کا مجھے کچھ خبر ہونا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کون ضرورت مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے مجبور ہو کر کے میرے پاس مانگنے کے لیے آنا چاہیے، بلکہ جب میں اپنی سوسائٹی کو، اسلام کو مضبوط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ تحائف دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ وفات پا جاتی ہیں تو ان کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے ہیں، آپ کے والد کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی طرف بھی آپ محبت کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی معاشرے کو مضبوط کرو۔ اور جو زکوٰۃ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا ہے، وہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، وہاں کے امیروں سے لے کر کے وہیں کے غریبوں پر خرچ کی جائے۔ ماشاءاللہ، یہ نہیں بڑا ہے اچھا کہ نظام یہاں کے واضح کیا ہے، عمراء سے جی بڑا اچھا نظام واضح کیا دین اسلام نے اس چیز کا۔ اچھا، آپ سے ایک اور سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، جو فطرہ ہمیں ادا کرنا ہے وہ عید کے دن ہی ادا کرنا ہے یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ایگزیکٹ ٹائمنگ ہونی چاہیے؟ یہ بہتر آپ نے پہلے بھی کہا ہے کہ جمعہ سے آج یعنی کہ صرف 6 یا 7 دن رہ گئے ہیں، 7 تو نہیں 6 یا 5 دن رہ گئے ہیں، کیونکہ 23واں روز تو آج ختم ہو گیا ہے، تو انہی دنوں میں یہ نکال دینا چاہیے اچھا، تاکہ عید کی ضرورت ہر غریب، فقیر، مستحق وہ اپنی پوری کر سکے۔ یہ کیسی عید ہوگی کہ ادھر میں تو سفید پوش اور اچھے لباس میں زیب تن خوشبو لگا کر کے میں تو عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اور غریب کے گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا، وہ بیچارہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا، اس کے کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں پہلے نکال دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنی جو ہے نا ضروریات کو پورا کر سکیں اور عید میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رمضان کی یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، اور پھر جمعے کا تذکرہ ہو رہا ہے بار بار، اور پھر اس کے بعد چند جو ہے وہ دن اور رہ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر و اذکار کے بارے میں بتایا، آپ ذرا طاق رات کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب کل رات طاق رات تھی، 23ویں، آج 23واں روزہ ہے۔ طاق رات کے بارے میں مفتی صاحب کیا احکامات ہیں، ذرا یہ بھی بتائیے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اگر کوئی شخص طاق رات پالے تو کچھ نشانیاں بھی بتائی ہیں غالباً رسول اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان نشانیوں کو بھی تذکرہ کیجیے گا اپنی گفتگو میں۔ جی، ایک تو یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، جی، اس کے قدر کے 2 معانی ہیں۔ ایک ہے قدر ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا، اور اسلاف کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس رات میں معاملات جو ہے نا تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے پاس کہ آپ نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔
بہتر. ان کو امر حکیم دے دیا جاتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا معنی ہے کہ قدر و منزلت والی رات، جس رات کو پا کر کے انسان تقریباً 83 سال 4 مہینے عبادت کا اجر ایک رات میں پا لیتا ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینے یعنی کہ 83 سال 83 ایئر اور پھر 4 مہینے صرف ایک رات عبادت کر کے اتنا بڑا اجر اپنے دامن میں بھر لیتا ہے. تو یہ دو معنی ہیں، یعنی کہ ایک تقسیم ہونے کا معاملہ. تو اس میں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آج کے دن فرشتوں کو آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ میرے اس بندے نے یہ مانگا ہے، تم اس کے کھاتے میں یہ ڈال دو، پورا سال اس کو یہ دیتے رہنا. ایک معنی ہو گیا. دوسرا معنی یہ ہو گیا کہ یہ قدر و منزلت والی ہے، بخشش والی ہے، توبہ استغفار والی ہے. تو یہ دونوں معانی جب ہم دیکھتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم توجہ دیتے ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کرتے ہیں. اللہ. اب یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا عشرہ، پوری آخری 9 یا 10 راتیں اہتمام کرتے ہیں. البتہ یہ فرما دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ آخری عشرے کی تاثراتوں میں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ 9 یا 10 راتیں اہتمام کرتے ہیں، ہے جبکہ ان میں سے 5 راتوں میں. لیکن جب ہم اس کو موازنہ کرتے ہیں کہ ایک ہے سعودیہ کا چاند، ایک ہے پاکستان کا چاند، آج پاکستان کی 23ویں رات گزر گئی ہے، سعودیہ میں آج 24ویں رات گزر گئی ہے. تو جو بندہ رمضان کی ان پوری یعنی کہ آخری 10 راتوں میں یا 9 راتوں میں اہتمام کرتا ہے تو 100% وہ انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کو پا لے گا انشاءاللہ. جو ایک رات سوتا ہے اور ایک رات جاگتا ہے اس کے لیے 50-50 چانسز ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو نشانیاں بتائی ہیں اور اس کے لیے دعا کا بھی بتایا ہے کہ تم ان راتوں میں کیا مانگو. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر سے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، ادھر سے وہ طریقہ ہمیں دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں ساری راتوں میں یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جو علامات بتائی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ صبح کا دھندلا پن ہونا، ابر رحمت بارش کا نزول ہونا، یا آسمان پر بادلوں کا چھایا رہنا. تو یہ وہ علامات ہیں اور یہ بالکل ممکن ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے اپنے بندوں کے لیے، خاص محبت سے اپنے بندوں کے لیے، کہ کسی کو 23ویں میں لیلۃ القدر دے دے، کسی کو 25ویں میں دے دے اور کسی کو 27ویں میں دے دے. اب آدمی جو محنت کرتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رائے گاہ تو نہیں جانے دینا نا. یہ رب تعالیٰ کی وسیع مغفرت اور بخشش اور محبت ہے اپنی مخلوق سے کہ فرما دیا پورے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. اللہ اکبر. صحیح. اچھا، جمعۃ الوداع کے دن آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں عموماً زیادہ رش ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں، تو یہ جو دن ہے لوگوں میں اتحاد اور بھائی چارہ کیسے نظر آتا ہے اس دن؟ جی، یہ بھائی چارے پر آپ نے جو توجہ دلائی ہے نا یہ بہت اہم معاملہ ہے. میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرتا جو مشرک ہو یا اپنے بھائی کے بارے میں سینے میں بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہو. وہ بے شک ساری راتوں میں تہجد، قیام اور لیلۃ القدر کو پاتا رہے یا جمعے کا اہتمام کرتا رہے، اگر دل اس کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے خونی بھائی کے لیے، اپنے قریبی بھائی کے لیے کشادہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بخشش اور مغفرت اور اس کو لیلۃ القدر کی بشارت نہیں ہے، رمضان کی مبارک نہیں ہے، اس کو عید کی مبارک بھی نہیں ہے. یہ بات کسی حدیث سے ثابت ہے؟ یہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعرات اور پیر کے دن بندوں کے اعمال اپنے پاس لاتا، اس کے فرشتے جو نا اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے.
کتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ ہم جو ہے شب قدر کو ڈھونڈتے ہیں اور عبادت کرنے پر سارا فوکس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بات آ جاتی ہے معاملات کی، اور معاملات میں اگر آپ نے اپنے بھائی اور اس طرح کے جو رشتے ہیں آپ کے قریبی ان کے ساتھ اگر آپ کے معاملات درست نہیں ہیں اور دل میں کینہ بغض یا کسی بھی طرح کی ناراضگی ہے، تو ان سب کو ایک موقع اور دیجیے اور پھر کوشش کیجیے کہ پھر اپنے معاملات پہلے اچھے کیجیے. عبادت کو کہ اللہ کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی معاملات کی آپ کے ساتھ میں. تو یہ بات آپ نے بہت اچھی بتائی. دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، یہ سارے سوسائٹی کے فائدہ ہمیں دکھاتے ہیں. جی مثلا نماز ہے تو قدم کے ساتھ قدم ملانا، سینے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملانا. تراویح ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. تو آپ کو اللہ رب العالمین کا پیارا فرمان سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو مومنین ہیں، ایمان لانے والے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپس میں بہت ہی نرم ہیں اور کافروں کے لیے بہت زیادہ سخت ہیں. کیا خوب اقبال نے کہا، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن. تو یہ کیسا روزہ ہے؟ ارے آپ لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر کے بھائی کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کرتے. صحیح بات. آپ تحریک کھلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو راشن اور کپڑے اور یہ وہ چیزیں دے رہے ہیں. آپ کا چچا زاد، آپ کا تایا زاد، آپ کا ماموں زاد، آپ کا چچا تایا، آپ کے بھائی رشتے دار، وہ آپ کو ان کی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا. بے شک ایسا ہی ہے. مفتی صاحب آخری یہ سوال میں بھی کرنا چاہوں گا کہ جمعۃ الوداع بھی ہے ساتھ ساتھ، اور معتکفین جو ہیں وہ اعتکاف میں بھی قیام پذیر ہیں. اعتکاف سے نکلتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے، تو اعتکاف کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اعتکاف کی اہمیت؟ اور ایک ہے کہ 10 دن کا یا 9 دن کا اعتکاف ہے، اور ایک نفلی اعتکاف بھی لوگ جو چھٹیوں کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے ہوتے ہیں تو وہ 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں. اس کی بھی کیا اہمیت ہے؟ اور 1 دن کے لیے بھی اگر بیٹھتے ہیں کیا؟ تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. اعتکاف جو ہے نا، یہ فرضی عبادت نہیں ہے. جی جی. اور اس کا جو ہے نا عام طور پر یہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور 10 دنوں سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. 20 دن بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. جی 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 جی. اور 10 سے کم بھی کیا جا سکتا ہے. 10 سے کم دنوں کا بھی اعتکاف مطلب کیا جا سکتا ہے. کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. مطلب 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے. آدمی اپنے آپ کو خاص کرے. اور اعتکاف کا جو مقصد ہے نا، وہ اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کو راضی کرنا. صحیح بات. تو کچھ لوگ اعتکاف میں تو بیٹھ جاتے ہیں، دن میں سارا ماشاءاللہ روزہ رکھا، اور افطاری کے بعد جا کر کے سگریٹ، پان، ماوا اور پتہ نہیں کچھ اور چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ رب العالمین کے ساتھ رشتے کو توڑنے والی بات ہے. بالکل. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تقرب ہے اس کو آپ جو ہے نا ڈسکونیکٹ کر رہے ہیں. مفتی صاحب قطع کلامی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ذرا ایک جزوی سوال کرنا چاہوں گا، وقت کم رہ گیا، دامن وقت میں گنجائش کم ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ اعتکاف تو اس کی نیت اس طرح کی جا سکتی ہے، بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف. اور اعتکاف کے لیے کیا مردوں کے لیے اسپیشلی پوچھ رہا ہوں میں خصوصی طور پر، کہ ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ 1 دن آدھا دن بھی رکھ سکتے ہیں، مسجد میں ہی رکھنا ہے، اس سے عورتیں گھروں میں بھی رکھ سکتی ہیں، تو کیا کوئی مرد اپنا کوئی کمرے کو مختص کر کے اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے؟ ایک تو آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی، لیکن میں جو بات سمجھا ہوں کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، تو اعتکاف مرد اور عورت دونوں بیٹھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب چلیں ٹھیک ہے. بہرحال میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ، اور ہمارا وقت بہت کم ہے، آن لائن معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اتنی خوبصورتی سے مفتی مزمل ابرار صاحب نے آج پوری اس نشست کو سنبھالا ہے، اور جس کے اندر اعتکاف کا تذکرہ ہو گیا، ذکر و اذکار کا تذکرہ ہو گیا، نفلی اور فرضی عبادات کا تذکرہ ہو گیا، جمعۃ الوداع کا تذکرہ ہو گیا، فطرے کا تذکرہ ہو گیا، یوم القدس کا تذکرہ ہو گیا، تاخراتوں کا تذکرہ ہو گیا. اتنے سے وقت کے اندر اتنی چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، چیزوں پہ تذکرہ ہو گیا. اور سب سے بڑھ کر تو یہ بات ہمیں
پتہ لگی کہ ہم جیسے تاخراتوں کو ڈھونڈنے کے لیے کتنی عبادت کی صحیح کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کو منانے کی، لیکن پہلے جو بندے ہیں آپ کے آس پاس ان سے ان کو منائیے، ان سے معاملات اچھے کیجیے تاکہ آپ کی عبادات بھی قبول ہوں۔ اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور ایک ہفتہ اور اتوار بھی جو ہے وہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے، اور غالباً جب آپ سے پیر والے دن ملیں گے تو 23 کے اندر 2 اور ملاتی جائیں تو 25 اور 26ویں روزے کو جو ہے وہ ہم ملاقات کریں گے آپ سے، اور 26ویں روزے کے بعد چند ہی ایام رہ جائیں گے، 3 یا 2، اور پھر اس کے بعد عید کا سما ہوگا، روزے داروں کو تحفتاً عید کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ جب تک کے لیے میری ہوسٹ، میری پوری ٹیم اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔